बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारी गुफ्तगू उर्फ और सीरत के बारे में थी। उर्फ और सीरत का अगर आसान उर्दू में तर्जुमा करें तो वो काम जो हमारे मुआशरे में राइज है, ठीक है। अगर हमारे मुआशरे में कुछ काम राइज हैं तो हम उनको जायज़ कहें, अगर अंजाम दिए जाते हैं तो हम उसको अंजाम देने को जायज़ समझें, मुस्तहब समझें, वाजिब। और अगर कुछ काम हमारे माशरे में तर्क किए जाते हैं, ठीक है, तर्क यानी वो नहीं किए जाते, क्या उनको हम मकरूह समझें या उनको हम हराम समझें। तो मुसन्निफ साहब ने फरमाया कि भाई अगर ये आपके मुआशरे वाला काम आइम्मा के ज़माने के करीब था, इस तरीके से कि उन्होंने देखा भी या सुनने वाला था तो उन्होंने सुना भी और फिर भी वो खामोश रहे, फिर तो आप कह सकते हैं कि इसको आइम्मा मासूमीन की हिमायत हासिल है, लिहाजा वो काम शरई तौर पे करना है। और जो चीज़ तर्क की जाती थी तो उसको तर्क करना है, ठीक। तो एक तो ये कि इस उर्फ और सीरत के जरिए इस्तिक्शाफुल हुक्म, हुक्म कश्फ होता है। उसका दूसरा फायदा उर्फ और सीरत का यह है तबयीनुल मफाहिम, मफाहिम की वजाहत होती है। किसकी वजाहत होती है? मफाहिम की। भाई क्या मतलब? फरमाते हैं कि शरीयत जब किसी मौजू पर हुक्म लगाती है, क्या करती है बेटा? जब किसी मौजू पर हुक्म लगाती है तो उस मौजू की पहचान शरीयत नहीं कराती, उस मौजू की पहचान खुद उर्फ करता है। शरीयत ने ये कहा कि गाय हलाल है, क्या कहा बेटा? गाय हलाल। लेकिन गाय किसको कहते हैं? अब आप निकल जाए मुआशरे में, मुआशरा जिस चीज को गाय कहते हैं वो आपके लिए हलाल है, ठीक। डॉक्टर ने आपको ये कहा कि भाई खट्टी चीजें नहीं खाएं। अब डॉक्टर को आप एक चीज दिखाते हैं, सर ये खाओ या नहीं खाओ, वो बोलेगा भाई मुझे क्या पता, खट्टी है तो नहीं खाओ, खट्टी नहीं तो खाओ, ठीक। तो अहकाम शरइया जिन जिन मौजूआत पर आए हैं, शरीयत का काम मौजू को मुय्यन करना नहीं। अगर फिर भी कहीं मुय्यन कर दिया तो शरीयत की मेहरबानी, नहीं तो हम अपने मुआशरे से समझेंगे कि भाई ये चीज इस मौजू, ये इस हुक्म का मौजू है। शरीयत ने कह दिया कि अल-खम्र हराम, शराब हराम है। अब किसी मुज्तहिद के पास आप गिलास में डाल के ले जाए, सर ये शराब है, वो कहेगा भाई मुझे क्या पता शराब है या नहीं। शरीयत का हुक्म ये है कि शराब हराम है, लेकिन ये तशखीस दूं कि ये शराब है या नहीं, ये मैं नहीं दे सकता, ठीक। तो उर्फ और सीरत का दूसरा फायदा ये होगा कि आप उसके जरिए अहकाम के मौजूआत को पहचान सकते हैं। बात वाज़ेह होगी। तीसरा फायदा उर्फ और सीरत का क्या है? हुक्म किसी मौजू पर लगा, उस मौजू को भी हमने पहचान लिया, लेकिन एक मिस्दाक में हमें शक हो रहा है कि आया ये मिस्दाक किस मौजू का है या इस मौजू का नहीं, ठीक। तो वहां भी उर्फ और सीरत आपको काम आएंगे। उसकी भी मिसाल दे दूं, क्योंकि देहातों के साथ भी अपना ताल्लुक है, तो मिसाल देहाती दूं जो शहर में भी आपको काम आए। शरीयत ने यह कहा कि गाय की कुर्बानी करना सवाब है, ठीक है बेटा। अब आप मंडी में चले गए तो तमाम के तमाम हमारे माशरे वाले फैसला करते हैं कि ये गाय है, तो शरीयत के मुताबिक उसकी कुर्बानी करना भी जायज है। लेकिन आजकल ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली गाय आई है, जिसका ऊपर जो है क्या कंधा नहीं है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है, ये जब वो आवाज निकालती है ना तो आवाज आम गाय से मुनफरिद होता है। तो अब शहर में यरहमुकल्लाह, शहर में जो हमारे सुन्नी बरादरान है वो तो इसको हराम समझते हैं, शिया भी क्योंकि कलील हैं तो वो भी उनकी बातें सुन सुन के उससे परहेज करते हैं। क्यों भाई? कहते हैं इसलिए कि सुना है कि इसके तुख्म में खिंजीर का तुख्म भी शामिल किया जाता है, इसलिए ये हराम हो गए, ठीक। हालांकि उनको अगर शरीयत का पता होता तो भाई वो जो गाय है वो तो खुद पूरी की पूरी हराम नुत्फे थे, जानवर की मनी कोई पाक थोड़ी है,
جانور کی منی تو نجس ہے، جیسے سور کی منی نجس ہے ایسے بیل کی منی بھی نجس ہے۔ اگر سور کی منی سے بھی ہوا، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر مادہ حلال گوشت ہے اور اس کا جو نر ہے وہ حرام گوشت تھا، اس پہ سوار ہو گیا، تو جو بچہ پیدا کرتے تھے کہ وہ بچہ کس پہ شکل میں جاتا ہے، اگر ماں پہ گیا ہے تو وہ حلال ہے، اگر باپ پہ گیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بکری پہ کتا چڑھ جائے، اب بکری نے جو بچے پیدا کیے اگر وہ بکری کی طرح ہی ہیں، سب کہتے ہیں بکرے ہیں، حلال ہے، اگر کہتے ہیں کتے ہیں تو پھر وہ حرام ہے۔ اور اگر ایک ایسا جانور پیدا ہو جو نہ بکری ہو نہ کتا، کیونکہ آج کل ایسے ہے کہ جناب کچھ جراثیم یہ وہ تبدیل کرا کے ان سے پھر ایک نئی جنس بھی لی جاتی ہے، جیسے کھچر کے بارے میں پتہ نہیں آپ کو علم ہے، یعنی کھچر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب نر گھوڑا ہو، مادہ گھوڑی نہیں بلکہ گدھی ہو، ٹھیک ہے، تو گھوڑے اور گدھا کے میلاپ سے کھچر وجود میں آتا ہے۔ تو بہرحال اگر جانور ایسا ہو کہ جو نہ اپنے ماں جیسا ہو نہ اپنے باپ جیسا ہو، تو پھر اس کو شریعت کے لیے آپ پاک سمجھو، باقی کھانے میں پرہیز کرو۔ بات واضح ہوگی؟ تو عرف اور سیرت کا یہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حکم کسی موضوع پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کیا ہے جناب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کیا یہ فرد اس کا موضوع ہے یا نہیں، یہ عرف اور سیرت بتائے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے، اگر کسی مفہوم کے سمجھنے میں ہمیں دقت ہو رہی ہو تو وہاں بھی عرف ہمیں کام بتاتا ہے۔ والد کا احترام کرو، یہ شریعت کا حکم ہے، ٹھیک۔ اب میں سوچتا ہوں راستے میں چلتے وقت اگر میں والد سے آگے ہو گیا تو یہ احترام کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہم عرف سے پوچھیں گے کہ بھائی چلنے میں والد سے پہلے چلنا احترام ہے یا بے احترامی؟ اگر وہ کہیں گے بے احترامی ہے تو پھر گویا کہ ہم نے شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کیا، وہ کیا تھا کہ احترام کرو۔ اگر عرف کہتے نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ یا آپ گئے قصاب کے پاس، کسائی کے پاس، بھائی مجھے 2 کلو گوشت دے دو، آپ نے کیا کہا؟ 2 کلو گوشت دے دو، اس نے بھی گوشت تولا اور آپ کو کہا بھائی میں نے یہ تھوڑی گوشت کہا تھا۔ آج کل اگر انگریزی کا لفظ استعمال کریں ریڈ گوشت اور وائٹ، سفید اور سرخ، سفید گوشت کہتے ہیں مرغی کا گوشت اور مچھلی کا، یہ سفید گوشت میں آتا ہے، باقی بکرا ہو بھینس ہو گائے ہو یہ سرخ گوشت میں آتا ہے۔ اب یہ جھگڑ رہے تھے، پورے جو کیا ہے بازار والے لوگ جمع ہو گئے، بھائی کیا ہوا؟ بیچنے والا کہتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ 2 کلو گوشت دے دو، میں نے ان کو یہ 2 کلو گوشت دیا ہے۔ خریدار کہتے بھائی میں نے گوشت تو کہا تھا، میں بھی انکار نہیں کرتا لیکن گوشت بے معنی مچھلی، تو وہ کہیں گے بھائی اس عرف میں سب گوشت سرخ کو کہتے ہیں، مچھلی کو کوئی گوشت نہیں کہتا ہے، لہذا جو ہے کیا ہے تمہیں یہی گوشت اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسی موارد جہاں پر شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا یا موضوعات میں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کسی لفظ کے معنی کے لحاظ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو معاشرے کی طرف چلے جائیں گے، معاشرہ جو بتائے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا 3 سے پڑھیں گے نا مشاہد یا 2 سے؟ 2 سے۔ تبیین المفاہیم، پہلا حکم یہ تھا استکشاف الجواز، دوسرا جو کیا ہے عرف اور سیرت کا فائدہ کیا ہے؟ تبیین المفاہیم، مفاہیم کو بیان کرنا۔ الف اذا وقع البیع، جب واقع ہو بیٹا بے کس کو کہتے ہیں؟ خرید و فروش، ویسے بے کی لفظی معنی بیچنا، لیکن یہاں خرید و فروش یعنی جو معاملات ہو رہے ہیں یہ واقع ہو، والاجارت ہو، یا آپ جو یا سندھی میں کو مسواڑ کا کوئی مسئلہ ہو یا کرائے کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کرائے پہ میرا مکان لینا چاہتے ہیں، وما شابہہما، اور وہ کام جو ان دونوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں بیٹا؟ مشابہت۔ وہ کون سے کام ہوتے ہیں جو مشابہت رکھتے ہیں؟ مثلا عقد جعالہ، کیا ہے بیٹا؟ وہ جعالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی کتاب گم ہو گئی، آپ کہتے ہیں جو بھی میری کتاب ڈھونڈ کے لے آئے گا میں اسے 500 دوں گا، جو بھی میری کتاب لے آئے گا میں اس کو 500 دوں گا، اور وہ ایک استاد لے آئے
تو آپ کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑی دوں گا، میری مراد تو طالب علم تھی. تو عرف کہے گا آپ نے کیا کہا، جو بھی یہ جو بھی لفظ ہے نا یہ استاد کو بھی شامل ہے، طالب علم کو بھی شامل ہے، باورچی کو بھی شامل ہے، سب کو شامل ہے. اب بیٹا موضوع للحکم شرعی یہ کیا ہے، جب بیع یا اجارہ واقع ہو حکم شرعی کے لیے موضوع، مثلا شریعت یہ کہتی ہے مشاہد احل اللہ البیع، قرآن کی آیت ہے اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے. ثم شک، پھر ہمیں شک ہوتا ہے فی مدخلیت شیء، کیا اس بیع میں کسی چیز کی دخالت ہے. اللہ نے تو بیٹا کیا کہا احل اللہ البیع، بیع حلال ہے. ٹھیک، اب ہمیں شک کیا ہوتا ہے کہ بھائی سورج نکلا ہوگا تو بیع حلال ہے، یعنی سورج کے نکلنے کو ہمیں شک ہے کہ اس کی دخالت ہے بیع میں. اور مانعیت ہی، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اندھیرے کا ہونا یہ مانع ہے کس کے لیے، بیع کے لیے. پھر صدق الموضوع شرعی طریقے سے اس موضوع کے صدق آنے میں یا فلاں چیز اس کا حصہ ہے یا مانع ہے. فصدق العرفی، تو بھائی عرف دیکھیں بیع کس پر صدق کرتا ہے. ٹھیک ہے، دلیل یہ عرف صدقی، یہ صدق عرفی دلیل ہے اللہ انہ هو الموضوع عند الشرع، کہ بھائی جس کو ہم بیع سمجھ رہے ہیں شریعت میں بھی وہی بیع ہے، اس میں نہ کوئی چیز اضافی ہے نہ اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ ہے. اذ لو کان المعتبر غیر البیع، اگر شریعت کی نظر میں معتبر وہ بیع ہوتی جو معاشرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بمعنی العرفی، یعنی عرفی والی بیع کے علاوہ اگر کوئی اور بیع مراد ہوتی تو لما صح من شارع، تو شارع یعنی شریعت والا نبی امام اس کے لیے صحیح نہیں تھا اہمالہ، کہ اس چیز کو مہمل چھوڑ دے، بلکہ اس کو بھی بیان کرتا کہ بیع کے وقت سورج کا نکلنا ضروری ہے، بیع کے وقت اندھیرے کا نہ ہونا ضروری ہے. ما تبادر غیر ہی، جبکہ ہمیں تبادر ہوتا ہے غیر ہی، شریعت والی بیع ہمارے ذہن میں نہیں آتی بلکہ ہمارا ذہن کس طرف دوڑ جاتا ہے، معاشرے والی بیع کی طرف. وہ کمال اہتمام ہی، جبکہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے تو انتہائی بندوبست کیا ہے، اہتمام ہی کی ضمیر شارع کی طرف جائے گی. بے بیان الجزئیات، انہوں نے تو جزئیات کو بھی بیان کیا ہے. من المندوبات، بیٹا مستحب ہے کہ تم تجارت میں یہ کرو، مکروہ ہے کہ تم تجارت میں یہ کرو. اذ یکون ترکہ، اگر اس چیز کا ہونا لازمی تھا یا نہ ہونا لازمی تھا تو پھر اس کو بیان نہ کرنا یہ کہتا ہے اغراء، ایک قسم کو کسی میں جو ہے نا کسی کو جہالت کی طرف دھکیلنا تھا. ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے یوں سمجھے کہ غلط فہمی میں مبتلا کرنا تھا. اغراء بالجہل وهو لا يجوز، جہل میں دھکیلنا شارع کے لیے جائز نہیں ہے. بے لو افترضنا الاجمال فی مفہوم الغبن، اگر ہم فرض کریں کہ ہمیں اجمال ہو رہا ہے، اجمال یعنی کیا، غیر واضح. ٹھیک ہے، مبہم، کس بات میں ابہام ہو رہا ہے، غبن کے مفہوم میں. بیٹا سب کو آج پتہ نہیں کیا نیند آ رہی کیا. غبن کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، فراڈ، غبن بے معنی دھوکہ، فراڈ. ٹھیک ہے، اول عیب، یا عیب میں آپ کو جو کیا پریشانی ہو رہی ہے. شریعت میں یہ تو کہا ہے کہ جو چیز آپ خریدو، خریدنے کے بعد اگر پتہ چلے اس میں عیب ہے تو آپ معاملہ توڑ سکتے ہو. اب آپ کہہ رہے کہ یہ عیب ہے، مالک کہہ رہے نہیں یہ تو عیب ہے ہی نہیں. مثلا آپ نے بکری خریدی، بکری لے آئے تو اس کے سینگ ہیں ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں بکری کے سینگ نہ ہونا یہ عیب ہے، وہ بیچنے والا کہتا ہے نہیں بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے. تو اس میں بھی آپ معاشرے کی طرف رجوع کریں گے، بھائی سینگ کا ہونا عیب ہے یا نہ ہونا عیب ہے، جو معاشرہ کہے گا اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے. فیحال، پس پھر جو ہے کہ حوالے کیا جائے گا یہ غبن کے مفہوم کو اور عیب کے مفہوم کو فی صدقہما، اس غبن اور عیب کے صادق ہونے میں الی العرف، عرف کی طرف. قال المحقق الارزبیلی، بیٹا اگر کوئی چیز واضح نہ ہو تو مجھے کہیں گے تو میں مزید اس کی وضاحت کروں گا. محقق ارزبیلی ایک عالم دین ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے فرمایا ہے قد تقرر فی الشرع، کہ بھائی کلیئر واضح ہو چکا ہے شریعت میں. کیا واضح ہو چکا ہے، ان ما لم یثبت له الوضع الشرعی، بتحقیق ہر وہ چیز
جس کے لیے کوئی شریعت کی بناوٹ جو ہے کیا ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، یحال الی العرف، پھر اس کو کس کے حوالے کریں گے؟ عرف کے حوالے کریں گے. کیوں؟ جرین علی العادت، ہم جاری ہوتے ہیں یا چلتے ہیں اس عادت پر، المعہودت جو رائج ہے، من رد الناس الی عرفہم، کہ تمام لوگوں کو ان کے عرف کی طرف جو ہے کیا ہے وہ لوٹایا گیا ہے. جی لو افترضنا الاجمال فی حد الغنا، جی جناب یہ بھی عرف اور سیرت کا ایک فائدہ. ہم فرض کریں غنا، گانا، حد یعنی تعریف، گانے کی تعریف شریعت نے کچھ بیان کی ہے یا شریعت نے صرف یہ کہہ دیا الغناء حرام، بھائی گانا حرام ہے. ٹھیک، اب فرض کریں شریعت نے حکم لگایا گانے کے حرام ہونے پر، ادھر سے ایک آواز آ رہی ہے، اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ غنا ہے یا غنا نہیں ہے. کہتے شریعت نے اگر غنا کی کوئی تعریف معین نہیں کی تو آپ عرف سے پوچھیں. اگر عرف کرے بھائی یہ تو سیدھا سیدھا یہ کیا ہے وہ انڈیا گانا ہے، حرام ہے. اگر عرف کہتا کہ نہیں یہ غنا نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہے. البتہ عرف وہ جو کچھ نہ کچھ شریعت کو بھی سمجھتا ہو. فالمرجع والعرف، تو اگر غنا کی تعریف میں بھی اجمال ہو جائے تو رجوع کیا جائے گا عرف کی طرف. فَكُلُّ مَا يُسَمَّى بِالْغَنَاءِ عُرْفًا، ہر وہ چیز جس کو عرف میں غنا کہتے ہیں، فَهُوَ حرام، تو وہ حرام ہوگا. وَإِن لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى التَّرْجِيع، اگرچہ وہ گلے میں آواز گھمانے پر مشتمل نہ ہو، وَالطَّرْبُ، اور حالت کی تبدیل ہونے میں بھی مشتمل نہ ہو. کچھ لوگ ادھر اپنے ہونٹوں سے آواز نکالتے ہیں، سامنے والے اپنی انگلیاں ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پاؤں ہلانا شروع کر دیتے، کہتے چاہے یہ پاؤں اور انگلیاں ہلیں چاہے نہ ہلیں. اگر عرف کہتا ہے وہ غنا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک. یقول صاحب مفتاح الکرامہ، بیٹا مفتاح الکرامہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف صاحب فرماتے ہیں المستفاد من قواعد العلماء، وہ بات جس کا استفادہ کیا جاتا ہے علماء کے جو ہے قوانین سے، حمل الالفاظ الواردۃ فی الاخبار، وہ حمل کرتے ہیں ان الفاظ کو جو آئے ہیں احادیث میں، علی عرفہم، ان کے عرف پر. مثلا یہ کہا بھائی الغیبت حرام، غیبت حرام ہے. غیبت کی وضاحت فرض کریں شریعت نے نہیں کی تو آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں غیبت کس کو کہتے ہیں. لیکن اگر شریعت نے بیان کیے تو پھر ہمیں اس کے مطابق چلنا ہوگا. اگر شریعت کی طرف سے بیان نہیں آیا تو فما علم، پس وہ لفظ جس کی حالت کا علم ہو فی عرفہم، کہ اس میں ہمارا عرف کیا کہتا ہے، جر الحکم بذالک، تو جاری ہوگا حکم بذالک عرف کے ذریعے، علیہ اس لفظ پر. ومن لم يعلم، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ آیا ہے شریعت میں جس کا اس عرف کو پتہ ہی نہیں تو یرجع فی الی العرف العام، تو پھر آپ خیر پور کو چھوڑیں، پھر آپ سکھر جائیں. سکھر میں اگر اس کے لیے کوئی عرف ہے تو اس کے مطابق عمل کریں. اگر سکھر میں بھی اس کے لیے کوئی عرف نہیں تو روڑی جائیں. عرف عام یعنی پھر اپنے اس علاقے سے نکل کر لیکن دوسرے لوگ اس لفظ سے کیا سمجھتے ہیں. کما بین فی الاصول، جیسے کہ یہ بات علم اصول میں بیان کی گئی ہے. یقول الامام الخمینی، امام خمینی صاحب فرماتے ہیں اما رجوع الی العرف، لیکن رجوع کرنا عرف کی طرف، فی تشخیص الموضوع، ادا یہ توجہ میں پاس ہے ہوئی انقلاب نہ ہوئی علی ایران نہ توجہ فی تشخیص الموضوع، امام خمینی فرماتے ہیں کہ عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا کسی بھی موضوع کے پہچاننے میں. مثلا عرف یہ کہتا ہے کہ بھائی سلطان شاہ سلطان المدارس کا شاگرد ہے. اب یہ شریعت سے تھوڑی پوچھیں گے، ہم اس محلے میں ان طلاب سے پوچھیں گے بھائی سلطان شاہ صاحب کون ہے، سب کہیں گے یہ ہے. تو پھر آپ بغیر کسی جو ہے کیا قسم کے ان کو یہاں کا طالب علم مانیں. ٹھیک ہے. کہ تشخیص الموضوع والعنوان، پس صحیح ہون، تو یہ رجوع کرنا صحیح ہے. لا محیص عنہ، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے. اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی، جب موضوع کو اخذ کیا گیا ہے بیٹا کس میں، دلیل لفظی میں. یعنی جو شریعت کی طرف سے دلیل، ایک دلیل لبی ہوتی ہے. لبی کا مطلب ہے کہ وہ دلیل لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں سے ہم نچوڑ کر نکالتے ہیں. اور مأکد الاجماع، یا جب وہ جو ہے کیا ہے بیٹا لفظ جو ہے
مأکد اجماع میں آئے تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہے ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے. بھائی میرے پڑھیں یا بس کریں؟ پڑھ لیں تو یہ مساج پوری ہو جائے گی. کیوں نا چوتھا بھی پھر پڑھنا پڑے گا. ہاں آگے نئی بات ہے. ٹھیک. تشخیص المصادیق، اگر کسی مصداق کی تشخیص کرنی ہو، مثلا یہ تو کہا گیا اطعم طلاب کو کھانا کھلاؤ، لیکن اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ زید آیا طلاب کا مصداق ہے یا طلاب کا مصداق نہیں ہے. قد اتخذ الشرع مفاہیم کثیرہ، شریعت نے بہت سے مفاہیم کو لیا ہوا ہے، وجعلها، اور ان مفاہیم کو قرار دیا ہے موضوع للاحکام، احکام شرعیہ کا موضوع. ولیکن ربما یعرض الاجمال، لیکن کبھی کبھی اجمال تفسیر کے مقابلے میں، یعنی ایک بات مبہم سی ہو جاتی ہے کس پر؟ علی مصادیقہا، ان مفاہیم کے مصداقوں میں کہ آیا یہ اس مفہوم کا فرد ہے یا نہیں. ویتردد بین کون شیء مصداقا للمفاہیم او لا، اور تردد ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز اس مفہوم کا مصداق ہے یا مصداق نہیں. وہذا، کوئی مثال دیں. بغیر مثال کے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کہتے ہیں کل وطن، مثلا آپ کو بیٹا یہ کہا گیا کہ اپنے وطن میں نماز فل پڑھو. ٹھیک. اب جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ کے والدین رہ رہے ہیں، اس کو تو آپ اپنے لیے وطن قرار دے رہے ہیں، وہاں نماز فل پڑھتے ہیں. لیکن مدرسے میں آپ پڑھنے کے لیے آ گئے، اب آپ شک کرتے ہیں کہ پڑھنے والی جگہ بھی وطن کا حصہ ہے یا وطن کا حصہ نہیں، وطن کا مصداق ہے یا وطن کا مصداق نہیں ہے. اور سعید، یہ آپ کو یہ کہا گیا کہ سعید پر تیمم کرو. سعید خالص مٹی تو سعید ہے، لیکن ریتی والی مٹی، پتھر، آیا وہ بھی سعید ہے یا سعید نہیں ہے؟ شکر الحمدللہ. والمفازہ، مفازہ کی بیٹا ایک معنی جو ہے کیا ہے؟ وہ کامیاب ہونا. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں فلاں شخص کامیاب ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو شرافت کے سال 1 سال زندگی گزارا، آیا شرافت بھی کامیابی کا مصداق ہے یا مصداق نہیں ہے؟ والمعدن، یا یہ کہا گیا کہ بھائی اگر کوئی کان نکلتی ہے کہ پانا کھان چاہتا ہوں، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اب مدرسے میں آپ نے تھوڑا سا گڑھا کھودا، یہاں سے کوئی چیز نکلے، آیا یہ بھی معدن میں شامل ہے یا معدن میں شامل نہیں ہے؟ والارض المواد، مری ہوئی زمین، یہ ہے لفظی ترجمہ. ویسے خیر آباد زمین، ہمارے ہاں یہ جو حکومت کی طرف سے زمین ملتی ہے، کون سی ملتی ہے؟ خیر آباد. بھائی آپ کو 16 ایکڑ دیا، آپ کو 16 جا کے آباد کرو. ٹھیک. تو اس غیر آباد زمین کے شریعت نے حکم یہ بتایا ہے کہ جو بھی وہاں جا کے کچھ اپنا حصہ اپنے قبضے میں لے آئے، کوئی اپنی علامت وہاں رکھا ہے، مثلا لکڑیاں لگا دیں کہ بھائی یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ملے گا. لیکن آپ ایک ایسے ٹکڑے پہ وہ لکڑیاں لگا کے ہیں، اس میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ شاید ارض مواد کا حصہ نہیں ہے، تو اس میں بھی عرف کی طرف رجوع کریں گے. الا غیر ذلک من الموضوعات، اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں. التی ربما یشک الفقیہ، کبھی کبھی شک کرتا ہے فقیہ، فی مصادیقہا، ان مفاہیم کے مصادیق میں. فیکون العرف هو المرجع، تو پھر عرف ہی ایسی چیز ہوگا جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، فی تطبیقہا علی موردہا، کہ فی تطبیقہا، ٹھیک ہے، کہ بھائی آیا یہ مفاہیم فٹ ہوتے ہیں نا موردہا، ان مصادیق کے مورد پر، یا فٹ نہیں ہو رہے. حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصہ، بیٹا حل کیا جاتا ہے اجمالی چیزوں کو، لیکن ہر عرف میں نہیں، خاص عرف میں. مثلا ضربکم میں فعل مانو یا نہ مانو، فرض کریں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کسانوں کے پاس تھوڑی جائیں گے، یہ علماء صرف والوں کے عرف میں اس کو مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ضرب زیدن، زیدن کو میں مرفوع پڑھوں تو اور بھی کوئی کلمہ اس کو بھی مرفوع پڑھوں یا نہیں، یہ بھی عرف نحو کی طرف رجوع کیا جائے گا. ان لکل قوم وبلد اعرافا خاصہ، بے تحقیق ہر قوم اور ہر شہر کے لیے کچھ خاص عرف ہوتے ہیں. بھائی جانور کی قیمت میں اختلاف ہو جائے تو ہم جانور کے بیوپاری کے پاس جائیں گے. بلڈنگ کی قیمت میں اختلاف ہو جائے تو ہم انجینئر کے پاس جائیں گے. ہاں کیا بلڈنگ میں اختلاف ہو جائے تو کسان کے پاس جائیں گے؟ ہاں
यतआमलून फी इतारहा, वो आराफ जो मुआमला करते हैं फी इतारहा, बेटा इन चीजों के इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का मतलब है जिनका इन चीजों के साथ सरोकार है। वो यत्तफिकून अला ज़ौइहा, और वो उर्फ वाले मुत्तफिक होते हैं अला ज़ौइहा, इन आराफ की रोशनी में, फी काफ़तिल उक़ूद वल इक़ात, तमाम उक़ूद और इक़ात में। बेटा उक़ूद किसे कहते हैं? जिसमें ईजाब और कबूल हो। ईका वो है जिसमें एक तरफ से लफ्ज पढ़ा जाए तो दूसरे तरफ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो काम हो जाएगा। निकाह अक्द है, लड़की की तरफ से ईजाब होगा, लड़के की तरफ से कबूल। लेकिन तलाक ईका है, अगर शोहर बीवी को कहे अंत तालिक, तो वो चाहे कबिल तो कहे या कबिल तो न कहे, वो तलाक हो जाएगी। अगर किसी अब्द को आप खरीद करते हैं तो खरीदारी अक्द है, यानी एक बेचने वाला कहेगा बे, तो आप कहेंगे इश्तरी तो। लेकिन अगर आप अब्द को आज़ाद करना चाहते हैं, अपने ज़ाती अब्द को, आप कहते हैं अंत हुर्र, चाहे वो कबिल तो कहे या न कहे, वो क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो वो काम जो दो बंदों के बीच में हो, अगर ईजाब कबूल है तो उसको अक्द कहेंगे, अगर सिर्फ ईजाब है तो उसको ईका कहेंगे। फ़हादिहिल आराफ, तो ये इस किस्म के जो उर्फ हैं, तो शक्किलो करीनतन हालिया, ये करीने हालिया बन जाते हैं लिहल कसीरन मिनल इजमालात, बहुत सारे इजमालात को हल करने के लिए। अल मुतवहमा, वो इजमालात का जिनका तवहुम होता है फी अक़वालिहिम व अफ़आलिहिम, उर्फ वालों के अक़वाल में और उनके आमाल में। वल नुक़द्दिम नमाज़िज मिन्हा, कहते हैं हम पेश करते हैं नमाज़िज, कुछ नमूने, कुछ मिसालें। नमाज़िज बेमाना कुछ मिसालें, मिन्हा उन्हीं अक़वाल व अफ़आल में से। इज़ा बाअ, जब ज़ैद बेचे गोश्त को, सुम मख्तलफ़ा फी मफ़हूमिल गोश्त, फिर गोश्त के मफ़हूम में दोनों का इख्तिलाफ हो गया। फल मरजओ हुवल मुतबादर फी उर्फ़िल मुतबायिन, तो फिर रुजू किसकी तरफ किया जाएगा? खरीदार और बेचने वाले का जो उर्फ है ना, उसमें कहेंगे कि भाई गोश्त किसको कहते हैं? वो हुवा लहमुल अहमर, वो कौन सा गोश्त है बेटा? सुर्ख गोश्त है। दून लहमिल अबियद, सफेद गोश्त मुराद नहीं होता है। कल्लाह में समक, जैसे मछली का गोश्त हो। दूसरी बात जो उर्फ के जरिए हमें समझ में आती है, इज़ा औसल वालिदो बिशैइन लिवलदिही, वालिद साहब ने वसीयत की अपने वलद के लिए किसी चीज की, मसलन ये लिखा कि ये मेरा घर मेरे वलद को दे दो। अब आया वलद सिर्फ बेटे को शामिल है या बेटी को शामिल है? परेशानी तो हो सकती है ना। हम उर्फ की तरफ जाएंगे कि भाई उर्फ वाले वलद मुज़क्कर को बोल दें या मुअन्नस को या दोनों को, तो उस हिसाब से फिर तकसीम होगा। फल मरजओ फी तफसीरुल वलद, तो वलद की तफसीर करने में रुजू किया जाएगा। वइन्नहु हुवा ज़कर वल उन्सा, वो क्या इख्तिलाफ है कि आया वो लड़का है या लड़की? अब ज़कर फ़कत या वलद सिर्फ लड़के को कहते हैं, हुवल उर्फ, फल मरजओ हुवल उर्फ, तो यहाँ पर किसकी तरफ रुजू करेंगे? उर्फ की तरफ रुजू करेंगे। इज़ा इख्तलफतिल बुल्दान कहें या बलदान, जब दो शहरों में इख्तिलाफ हो, अगर बलदान कहेंगे, बुल्दान कहेंगे तो कई शहरों में इख्तिलाफ हो, ठीक है। इख्तिलाफ है किसमें? फी बैइ शैइन, कि वो चीज बेचते हैं बिलकैल, नाप कर, ठीक है, अवल वजन या तोल कर, अवल अद या गिनती करके बेचते हैं। बेटा हमारे मुल्क में केला कैसे बेचते हैं? गिनती करके, एक डजन इतने पैसों का। जबकि ईरान में, इराक में, सऊदी में अगर आप खरीदेंगे तो वहां आपको तोल कर केला देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ अंडा दाने के हिसाब से बिकता है, ईरान में वजन के हिसाब से बिकता है, ठीक। अब एक शरीयत का हुक्म है कि वो चीज जो वजन के साथ बिकती है या वो चीज जो नाप कर आप बेचते हैं, ठीक है, उसमें आप जितना देंगे उतना ही लेंगे। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो ये सूद हो जाएगा, जायज नहीं। यानी अगर आप मुझे 5 किलो गंदुम देते हैं तो मुझसे भी 5 किलो गंदुम लेंगे, अगर 2 दाने भी ज्यादा लेंगे तो ये सूद है। लेकिन गिनती वाली चीज में बेटा सूद नहीं होती। मैं आपको 1 अंडा देता हूँ, आपसे 10 अंडे लेता हूँ, ये सूद नहीं। बात वाज़ेह हो गई? आपको तो परेशान करेगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ईरान में केला और अंडा दोनों सूद वाली चीजों में शामिल है, पाकिस्तान में सूद वाली चीजों में शामिल नहीं है। अब इसमें क्या करें? आप ईरान से हो के आए, आपके दिमाग पे वो ईरान वाली बात है,
ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے دماغ پہ یہاں والی باتیں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البیع، کہتے ہیں جس کے جو ہے کیا ہے ہم پیروی کریں گے وہ وہی عرف ہوگا جس میں یہ معاملہ واقع ہوا ہے. بھائی معاملہ خیرپور میں واقع ہوا ہے تو خیرپور میں دیکھیں کہ یہ چیز گنتی کی صورت میں بکتی ہے یا پیمائش کی صورت میں بکتی ہے یا وزن کی صورت میں. اگر آپ کم میں یہ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں کے دیکھیں گے عرف اور معاشرے کو. قال المحقق الاردبیلی، کہا ہے محقق اردبیلی نے، کل ما لم یثبت فیہ الکیل ولا الوزن، ہر وہ چیز کہ جس میں نہ پیمائش معین کی گئی ہے نہ ہی وزن ثابت نہیں ہے، ولا عدمہما، اور ان کا نہ ہونا بھی ثابت نہیں، یعنی ایک چیز ہی نہیں آئی ہے بازار میں جو پہلے کبھی آئی نہیں تھی. یا جیسے کھومبی کو آپ کیا بولتے ہیں گا؟ ہاں فارسی میں کار کی بولتے ہیں، ہم سندھی میں اسے کیا بولتے ہیں؟ کھومبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے انگلش والا بھی لفظ یاد تھا، اردو والا دونوں اب بھول گیا. اب مثلا بارش ہوئی تھر میں، وہاں سے یہ چیز آ گئی. اب کوئی ریڑھے والا ٹھیلے والا وہ عدد کی صورت میں بیچ رہا ہے، کوئی تول کے بیچ رہا ہے، کوئی پھر اتنا ڈبہ ہے وہ بھر کے دے رہا ہے. ایسے میں کیا کریں؟ پھر آتے ہی یعنی نبی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. فحکم ہو حکم البلدان، تو اس چیز کا حکم انہی شہروں کا حکم ہے جہاں وہ بک رہی ہے. پھر اتفق بلدان یا بلدان، اگر دونوں شہر متفق فالحکم واضح، پھر تو حکم واضح ہے کہ جو اس چیز کا اس شہر میں حکم ہے وہی اس کا اس شہر میں بھی حکم ہے. ٹھیک. وَإِنْ اخْتَلَفَا، بیٹا اب اختلافہ دلیل ہے کہ اس کو بلدان کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ اختلافہ تسنیہ کا فعل ہے اور اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بلدان کی طرف. تو جمع کی طرف تو تسنیہ کی ضمیر نہیں جائے گی، اس لیے بلدان. وَإِنْ اخْتَلَفَا، اگر دونوں شہر مختلف ہیں، ایک میں تول کے ذریعے بکتی ہے دوسرے میں گنتی کے ذریعے بکتی ہے، فَفِي بَلَدِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، تو جس شہر میں اس چیز کو پیمائش کے ذریعے بیچتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یکون ربویہ، تو یہ سود والی چیزوں میں سے ہو جائے گی. یعنی یہی چیز دیکھ کر اگر کچھ زیادہ اسی چیز کو لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تحرم و زیادت. تو وہاں پر اضافی مقدار لینا کیا ہے؟ وہ حرام. ٹھیک ہے. وہ فی غیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی اگر پیمائش اور وزن والے شہر نہیں ہے، دوسرے شہر میں ہے، لا یکون ربویت، تو یہی چیز آپ ایک دے کے اسے ڈبل بھی دے سکتے ہیں، یہ سود والی نہیں ہوگی. فیجوز التفاضل، تو نتیجے میں جائز ہے